औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इफ्तार विद हिदायत और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। 5 रमज़ानुल मुबारक और आज इफ्तार का वक्त लंदन में 9:27 है और दीगर शहरों के जो नाज़रीन हैं अपने अपने मुकामी वक्त का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और माह रमज़ान की जो बरक़ात हैं, मुझे उम्मीद है तमाम जो लोग हैं उनकी फ़यूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज कोयटा की एक ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है वैसे मुल्क भर में जारी है, लेकिन कोयटा में टारगेट किलिंग जो है उसके रोज़ाना हम कोई ना कोई ऐसी ख़बर सुनते हैं, पढ़ते हैं जिसमें लोग या शिया मोमिनीन उसका निशाना बनते हैं। आज भी एक कोयटा का इलाका है मस्जिद रोड, उसमें एक बिज़नेसमैन रज़ा हुसैन समेत 3 अफराद को गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और ये वाक़या उसके बाद हो रहा है जब प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे गए थे, वज़ीर आला की तरफ से भी बहुत बयानात आए थे। एजेंसीज़ ने भी कहा कि हम असर-ए-नौ जो है वो कोशिश करेंगे कि इस तरह का वाक़या ना हो। और पिछले दिनों वो एक बहुत मशहूर बयान नवाज़ शरीफ का कि 20 गलियों 20 बाज़ारों का जो शहर है कोयटा, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह क्यों है। तो यही दोबारा एक बार फिर खून की होली खेली गई है और निशाना बनने वाले एक बार फिर शिया मोमिनीन हैं। इस टॉपिक पे, इस अहम इशू पे इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है, रमज़ानुल मुबारक से मुतालिक जो आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ उलमा कराम मौजूद होते हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना मोहम्मद असगर यज़दानी साहब। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो तमाम जो उम्मत मुस्लिमा है मौलाना साहब, रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात और अफ्तारी सहरी बहुत ही अच्छा एक वक्त गुज़रा था, लेकिन एक बार फिर कोयटा में आज एक बिज़नेसमैन को निशाना बनाया गया। इससे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाले, तो ये कोई पहली वारदात नहीं है। तो इस पर आपके रिमार्क्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद, बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी फ़ारूक भाई। इसमें कोई शक नहीं कि ये महीना इंतहाई अज़मतों का महीना है, इंतहाई बाबरकत महीना है और लोग मजमूई तौर पे मिल्लत इस्लामिया जो है वो इबादत की तरफ माइल है। बिल्कुल आम हालात में जो इबादत की तरफ माइल नहीं होते वो भी इस महीने की बरकत से इबादत की तरफ ज़रा ज़्यादा माइल हो जाते हैं। गुनाह जो हैं वो छोड़ देते हैं और अपनी आखिरत को संवारने के लिए नेकी के आमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इंतहाई बदकिस्मती, इंतहाई दुख की बात है और ये बदकिस्मती की बात है कि इस्लाम का नाम लेने वाले मुसलमान अपने आप को मज़हब का ठेकेदार करार देने वाले, कि जो ये समझते हैं कि जैसे मुसलमान हम हैं ऐसा कोई दूसरा मुसलमान नहीं, वो लोग इस माह मुबारक में भी कत्ल व गारत और दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है ये बड़ी देर से शुरू है। अब तो पूरी दुनिया पे मिल्लत इस्लामिया जिस तरह खलफशार का शिकार है और ख़ास तौर पे मज़हब अहले बैत को मानने वाले जो हैं उन पे यलगार की हुई है सल्फ़ियों ने, यलगार की हुई है उन लोगों ने कि जिनको आजकल एक इस्तिलाह चल रही है तकफ़ीरी, यानी मुसलमान को काफिर कह रहा है। वो लोग कि जो मुसलमानों को काफिर कह रहे हैं उनके लिए इस्तिलाह तकफ़ीरी की जो है वो इस्तेमाल हो रही है। ये तकफ़ीरी के जो नज़रियातन और फ़िक्री तौर पे सल्फ़ी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, ये इन्हीं के परवरदा वो लोग हैं कि जो तालिबान कहलवाते हैं, इन्हीं के परवरदा वो लोग हैं कि जिनको कभी लश्कर जंगवी का नाम दे दिया जाता है, कभी इनको कोई और नाम दे दिया जाता है। मजमूई तौर पे इनका हदफ और मकसद जो है वो मुहिब्बान अहले बैत और अहले बैत के साथ दुश्मनी करना है। ये बुनियादी तौर पे अगर कहा जाए तो मैं समझता हूँ कि ये वही ख़ारजी हैं कि जिनकी शक्लें बदल बदल के कभी किसी रूप में आ जाते हैं, कभी किसी रूप में आ जाते हैं। पाकिस्तान वैसे तो इस वक्त आप देखें, बहरैन में देखें, इस वक्त शाम में देखें, इराक़ में देखें और भी दीगर इस्लामी ममालिक में जो हैं वो
تختہ مشق جو بنا دیے گئے ہیں وہ اہل بیت رسول کو ماننے والے ہیں، وہ اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اس کی ابتدا پاکستان سے ہوئی اور بہت دیر ہوئی کہ یہ ابتدا ہوئی۔ میں اس بات کو اکثر کہتا رہتا ہوں اور کئی مرتبہ اس بات کو دہرا چکا ہوں کہ جب ہم کہتے تھے تو اس وقت ہماری کوئی سنتا نہیں تھا پاکستان میں۔ ہم نے تو بڑی دیر سے کہا کہ یہ آج ہمیں مار رہے ہیں، بالآخر یہ ملک کو کھوکھلا کریں گے، اور آج اس کا یہی نتیجہ نکلا ہے کہ آج نہ ایجنسیوں کے بس کی بات رہی ہے، نہ حکومتوں کے بس کی بات رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بالا تر یہ ہے کہ ہماری ایجنسیاں اور ہماری حکومتیں جو ہیں وہ آپس میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوارڈینیشن بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ آپس میں ان کے رابطے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ایجنسیاں جو ہیں وہ حکومتوں کو بدنام کرتی ہیں، حکومتیں ایجنسیوں کو بدنام کرتی ہیں، لیکن اس سارے کے سارے سلسلے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے، وہ اسلام یعنی مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ آج پھر ایک واقعہ ہو گیا، مطلب یہ واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں، کبھی کہیں بھی رکے نہیں ہیں۔ کچھ دن وہ سستا لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے انہی کاموں کو شروع کر لیتے ہیں اور انہی سلسلوں کو وہ دوبارہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک تسلسل ہے کہ جو مسلسل اسلام کو بھی اس میں بدنام کیا جا رہا ہے، پاکستان کو بھی جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے۔ آپ جن ملکوں میں بیٹھے ہیں ان ملکوں میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے نام کو گالی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کی ہم نے سنا کہ بہت زیادہ عزت ہوتی تھی، بہت زیادہ احترام ہوتا تھا۔ اب پاکستانی کا بھی نام آ جائے تو وہ نام جو ہے وہ بطور گالی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ نہ پاکستان کی عزت انہوں نے رہنے دی ہے، نہ اسلام کی عزت انہوں نے مسلمانوں کی عزت انہوں نے رہنے دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً یہ باتیں کر کر کے اب ان باتوں میں کوئی اثر بھی نہیں رہا۔ یہ جو بات حکومتیں بیان بازی کرتی ہیں، ہمارے لیڈران بیان بازی کرتے ہیں، ان بیان بازیوں میں بھی کوئی جو ہے وہ اثر ہی نہیں رہا۔ اب کیا کہ ہر روز جی ہم مذمت کرتے ہیں، جناب جو ہے وہ فلاں کرتے ہیں، جی ایجنسی اور رپورٹ طلب کر لی، جی وزیر اعظم صاحب پہنچ گئے، جی وزیر اعظم تو ایکشن بھی لے لیا گیا اس کراچی واقعے پہ، لیکن اس کا بھی کوئی پتہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پہلے بھی ہم کہتے تھے، آج بھی ہمارا یہی مطالبہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی مطالبہ جو کوئٹہ والوں کا تھا وہ حق بجانب ہے کہ فوج جو ہے اس کی ذمہ داری لگائی جائے اور یہ معاملات فوج کو دیے جائیں، پھر پتہ چلے کہ ہماری فوج جو ہے وہ ان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ سیاسی حکومتیں پہلے بھی ناکام ہوئی تھیں، یہ جو سیاسی حکومتیں ہیں ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے، یہ بھی صرف بیان بازی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کہے کیا اثر ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا، اس کا کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ پہلی حکومت بدلی، آج مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں، یا مسلم لیگ کے اتحادیوں کی حکومت ہے کوئٹہ میں، تو وہ بھی بیکار ہے، وہ بھی اس کا بھی کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ بنیادی طور پہ اگر کوئی قوت اور طاقت پاکستان میں ہے، تسلیم کرے یا کوئی نہ کرے، وہ فوج ہے۔ فوج کے ذمہ ڈالنا چاہیے، فوج کے کھاتے میں پڑے۔ ہم تو پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ کوئٹہ جو ہے وہ فوج کے حوالے کیا جائے۔ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے جیسے اب فوج کی، اور بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ فوج آ جانی چاہیے، گورنر آج کا بھی مطالبہ ہوا۔ ایک جو میرے ذہن میں سوال ہے کہ جو ہم یہ تمام فرقہ وارانہ فسادات کا جو ابتدا بھی ہم کہتے ہیں، وہ ضیاء دور کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک فوجی تھا، عمرانہ دور تھا، اس وقت بھی فوجیوں کی حکومت تھی، تو اس پرانے تجربے کے باوجود اس وقت ہم فوج سے اتنی امیدیں کیوں لگائے بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ اس ملک کی اگر کوئی خیر خواہ قوت ہے تو وہ فوج ہی کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس ملک کی سالمیت اور ملک کے حوالے سے اگر کوئی واقعاً ہے تو وہ فوج ہی لے دے کے ہے۔ سیاستدان بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سیاستدان مخلص نہیں ہیں، لیکن سیاستدانوں کے کچھ اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، وہ اپنے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے مال بنانے کے لیے، اپنے وہ سیاست کرنے کے لیے وہ مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس نوبت پہ یہ دہشت گردی اور یہ دہشت گرد پہنچ چکے ہیں، اب مصلحتوں سے بالا تر ہو کر پاکستان کے لیے جب تک نہیں سوچا جائے گا اس وقت تک یہ دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں جانتا ہوں اس بارے میں پوری دنیا جو ہے وہ چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، بیرونی قوتیں جو ہیں وہ پوری طرح پاکستان میں مداخلت کر رہی ہیں،
وہ چاہتی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسولیٹ ہو جائے، پاکستان کو بالکل وہ پیرالائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں را بھی شامل ہو سکتا ہے، اس میں بعض اسلامی ممالک بھی جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اس میں بعض مغربی طاقتیں بھی جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں۔ ان سب کا جو ہے وہ جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو کہی جاتی ہے بات، یہ تو مطلب جو ہے اس پہ تجربے سے ثابت ہوگا، کہی یہ جاتی ہے کہ صرف اور صرف فوج جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہے۔ جب فوج ہی مخلص ہے تو یہ معاملات سارے فوج کے سپرد کیے جائیں، ان سے کہا جائے کہ اور پورا ملک سیاستدانوں کے پاس ہے، یہ جناب کوئٹہ جو ہے اس کو ٹھیک کر دیں۔ باقی جگہوں پہ مطلب وہاں پہ جہاں پہ دہشت گردی ہوئی وہاں کوڈ دیا گیا فوج کو، یہ اس کو دینے میں گورنر راج بھی اس کا حال نہیں ہے، گورنر راج نہیں، مطلب کوئٹہ شہر جو ہے اس کو دے دیں مطلب فوج کو، اور فوج کو کہیں کہ اس کو صفایا کر کے دیں، جتنے بھی دہشت گرد ہیں وہ کسی ملک فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، میں نہیں کہتا کہ وہ، لیکن اس وقت جو مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے وہ شیعوں کے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں پہ، یا چند واقعات ایسے بھی ہوئے کہ جہاں پہ بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ جہاں پہ اولیاء اللہ کو ماننے والے اہل سنت جو ہیں ان کے خلاف بھی جو ہیں وہ اقدامات ہوئے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا واحد حال یہ ہے کہ فوج کے سپرد کیا جائے، اسے فری ہینڈ دیا جائے، اور فری ہینڈ دینے کے بعد معاملات کو دیکھا جائے۔ اگر فوج بھی ناکام ہو جاتی ہے تو خدا نخواستہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان ہے وہ تو پہلے ہی جدا ہونے کے نعرے مار رہے ہیں، وہاں تو بلوچستان والے تو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ نہیں رہنے دیتے۔ اب اگر یہ مذہب کے نام پہ جو ہے وہ اس طرح سے کیا گیا تو پھر کچھ اور لوگ بھی پاکستان کے خیر خواہ نہیں رہیں گے۔ اور فاروق بھائی یہ بات مطلب ایک جو ہے وہ حقیقت ہے کہ جتنے مخلص اس پاکستان کے اہل بیت رسول سے تعلق رکھنے والے شیعہ ہیں شاید ہی کوئی دوسرا ہو، ورنہ جتنی کلنگ اب تک شیعوں کی ہو چکی ہے انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ بھی مد مقابل آ کے اسی طرح کے واقعات کرتے، نہیں کیے گئے، اسی لیے نہیں کیے گئے کہ وہ پاکستان کو اپنا سمجھتے ہیں اور وہ اسلام کو بھی اپنا سمجھتے ہیں، نہ اسلام کو بدنام ہونا دینا چاہتے ہیں نہ پاکستان کو بدنام ہونے دینا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ایک سوال کر کے پھر کالر کو شامل کرتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک جیسے ایک اور ادارے کے اوپر ہم امید لگائے بیٹھے، جیسے اس سے پہلے ہم احتجاج کرتے تھے کہ عدلیہ کے اوپر یا سموٹو ایکشن کیوں نہیں لیتے چودھری صاحب، وہ بھی انہوں نے ایکشن لے لیا اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں فائلیں پہنچ گئیں، تو فوج پر اب امیدیں ہیں۔ ایک موقع ہم نے خود بھی نہیں مس کیا، آپ سمجھتے ہیں، اسے ایگری کرتے ہیں کہ 11 مئی کو ایک ہمارے پاس پورا اچھا موقع تھا کہ ہم اپنے پاس پاور لاتے، ہمارے کوئی نمائندے ہم اسمبلی میں پہنچا پاتے، یہ اس میں ہمارا جو کچھ قصور ہے اس حوالے سے آپ ایگری کریں گے کہ ہمارا بھی اس میں قصور ہے؟ میں عرض کروں میرے فاروق بھائی، نہیں، میں اس سے زیادہ ایگری نہیں کرتا، اس لیے کہ کوئٹہ میں تو ہمارا ایک ایم پی اے بھی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، یعنی شہر کوئٹہ میں سے مجلس وحدت المسلمین کا ہمارا ایم پی اے، وہاں پہ لوگوں نے ووٹ بھی دیے، ووٹ دینے کے باوجود بھی یہ سلسلہ نہیں ہو سکا۔ یعنی یہ لوگ جو سیاست دان ہیں، یہ جو آ جاتے ہیں اسمبلیوں میں، ان کے بس میں کوئی بات ہے ہی نہیں، یہ کسی کچھ کرنے کے اہل ہی نہیں ہے، کر سکتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ عمل درآمد تو کرنا ہوتا ہے۔ مطلب ان لوگوں نے جو مطلب پولیس ہے یا کوئی اور ہے، پیچھے کچھ ان کے کچھ اور جن کے پاس طاقت ہے، وہ کچھ اور ہے، جب تک ان کو نہیں دیا جاتا اختیار، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے اور پوچھتے ہیں آج کے سانے پہ، اور جو رمضان المبارک سے بھی متعلق کوئی سوال کرنا چاہے تو لائنز اوپن ہیں۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں۔ افطار ود ہدایت جاری ہے اور آج افطار کا وقت لندن میں 9:27 ہے، اور اپنے مقامی وقت کا ضرور خیال رکھیے گا۔ کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ جی السلام علیکم۔ مولانا جزانی صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا نام سید حیدر عباس ہے، سید حیدر سے کال کر رہا ہوں آپ کو، لوٹن سے۔ جی بھائی، میں گزارش کروں کہ میں ایک پاکستانی آرمی کے فوجی کا بیٹا ہوں، ماشاء اللہ، اور میں ایک آپ سے درخواست کروں کہ پچھلے دنوں میں کچھ ہفتے پہلے سلیم صافی کے جدہ پروگرام میں افغان پریزیڈنٹ حمید کارزائی صاحب نے ایک مفصل انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بارڈر تسلیم کر لیں ریڈ لائن افغان کی، تو یہ ہم نہیں کریں گے، یہ کبھی نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی سیاسی حل آپ ڈھونڈ لیں، اس میں پاکستان کی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے سر
آپ نے جو بات کی وہ تمام پاکستانی ایک دل رکھنے والا اور بے وطن پاکستانی کی یہی آواز ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے سر, اور زبان جو طالبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان میں اب چاہوں گا کہ یا تو قطر سے آپ اس زبان کو الاؤ کریں کہ وہ چینل پہ آپ کو سنائے کہ وہ ان کی زبان پاکستان کے حوالے سے کیسی ہے, کیونکہ جب آپ ڈائیلاگ کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے مولانا. اور یہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ بجا ہے کہ پرائم منسٹر کا کوئٹہ میں جانا چاہیے, لیکن وہ وجود ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی آواز اب وہ بارڈر بھی تسلیم نہیں کرتے. اچھا حیدر صاحب, آپ کا جو کہنے کا مقصد ہے, میں آپ کا حیدر صاحب آپ میری بات سنیے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ افغانستان سے دہشت گرد آتے ہیں پاکستان میں؟ سر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ, میں یہ نہیں کہتا کہاں سے دہشت گرد, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بارڈر آپ کا تسلیم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور یہ ضروری ہے کہ اب اگر وہ انہوں نے قطر میں آفز کیا ہے تو ان کا کوئی ریپرزینٹیو یہاں آپ سے بات کرے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کون سی زبان استعمال کرتے ہیں. جب تک وہ سامنے ان کا ڈائیلاگ کرنے والوں کی زبان آپ سمجھیں گے نہیں تو تجزیہ آپ کر سکتے ہیں, آپ درد کر سکتے ہیں, وہ بے معنی ہوگا سر. چلیں بھائی, بہت شکریہ سید حیدر عباس صاحب لوٹن سے, آپ نے اپنا موقع پیش کیا ہے, ذرا وسیع آپ نے بتایا اس خطے کی جو صورتحال ہے. لیکن وہاں صاحب پنجاب میں لشکر جھنگوی کے جو کیمپس ہیں وہ تو افغانستان میں پنجاب نہیں ہے, اور 112 دہشت گرد پاکستانی جیلوں سے لشکر جھنگوی کے وہ چھوڑے گئے ہیں, وہ افغان عدلیہ نے نہیں چھوڑے. تو یہ کچھ جو ہمارے نقائص ہیں یہ اس پر بھی ناظرین اگر بات کرنا چاہیں تو ضرور بات کریں. اور بیرونی مداخلت یا خفیہ ہاتھ یا کوئی کر گیا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹالنے والی بات ہے, یا ایک اب وہ بات ختم ہوگی کہ حکومت جو کہہ دے کہ یہ کوئی خفیہ ہاتھ تھا. اب تو جو ہاتھ کرنے والے ہیں سب کو پتہ ہے, اور خود ہاتھوں کو مضبوط کرنے والے کون ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اگلے کالر کون ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق صاحب, جی میں ڈاکٹر امتیاز فراغی عرض کر رہا ہوں. بہت شکریہ. قبلہ کوئی میری طرف سے بہت بہت سلام ہو. یہ بہت ہی آپ کا جرأت مندانہ فیصلہ ہے کہ آپ آج اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ اس وقت سے ڈرا جائے کہ یہ جو افرید چل رہا ہے دہشت گردی کا, یہ خدا نہ خواستہ دنیاوی حدوں کو کراس کرتا ہوا. کہہ رہے تھے یورپ بڑا محفوظ ہے, یا محفوظ نہیں رہ گیا. آپ نے 2-4 دن پہلے سنا ہوگا برمنگھم میں بھی دھماکے ہوئے. تو یہ ہے کہ اس کا کینوس, اس کا اسپیکٹرم جو ہے اس دہشت گردی کا, یہ ایک علاقائی کام نہیں رہ گیا, یہ گلوبل مسئلہ بن چکا ہے. آپ اس کو دیکھیں اس پرویو میں کہ بحرین میں کیا ہو رہا ہے شیعوں کے ساتھ, شام میں کیا ہو رہا ہے شیعوں کے ساتھ, اور یہی نہیں دنیا کے بیشتر ممالک ہیں. یعنی آپ انڈونیشیا میں دیکھیں, آپ الجیریا میں دیکھیں, آپ تمام طرف دیکھیں تو یہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے شیعوں کے خلاف. تو اب یہ جو باتیں, یہ احتجاج اور یہ وہ اس سے نکل چکی ہیں. اب یہ باتیں جو ہیں آپ کو اگر میں یہ کہوں تو شاید میرے ساتھ آپ ایگری نہ کریں, کہ سننے والے بھی ایگری نہ کریں. یہ جو حکومت پاکستان میں مارج وجود میں آئی ہے وہ آئی ہی اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے بیکنگ ہے سعودی عرب کی, کویت کی, قطر کی, یونائٹڈ اسٹیٹس کی. تو یہ پورے کا پورا بلاک جو ہے یہ سارے کا سارا اینٹی شیعہ ہے. پاکستان کے حالات کو صرف پاکستان کے تناظر میں نہ دیکھا جائے, پاکستان کے حالات کو اور شیعوں کی ابتر حالت کو دنیاوی اعتبار میں جو شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پرویو میں دیکھا جائے. اور یہ اب آپ کا جو کام ہے یہ صرف یا پوری کام کا کام یہ ٹی وی پہ ڈسکشن کا نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو باور کرانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اگر تم ہماری حفاظت نہیں کر سکتے, جو بھی اس میں شامل ہے, قطر ہے, کویت ہے, امریکہ ہے, کوئی بھی ہے, طالبان کی مدد سے یہ حکومت آئی ہے مارز وجود میں, تو یہ کہ اگر ہمیں یہاں پہ کوئی حفاظت نہیں دے سکتا تو اس حکومت کے مارز وجود میں رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اس وقت شدت سے یہ بات محسوس کرائی جائے کہ یہ گورنمنٹ اگر ہمیں پروٹیکشن نہیں دے سکتی تو اس گورنمنٹ کا کیا فائدہ ہے. تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ ذمہ داری آپ پہ عائد ہو جاتی ہے. میڈیا پر ہدایت کو پروردگار سلامت رکھے کہ حکومت تک احتجاج پہنچنا چاہیے پاکستانی حکومت پہ. دوسرے ممالک نے کچھ نہیں کر سکتے ہم, لیکن پاکستان میں شیعوں کے تحفظ کے لیے کم از کم ایک جمہوری حکومت تک آواز پہنچنی چاہیے.
बड़ी फैसला कौन कि अभी शियों को वहां पे प्रोटेक्शन देते हो तो दो, नहीं देते तो फिर कोई हतमी जो है प्लान वो बनना चाहिए। बड़ी मेहरबानी। मैं मौलाना से चाहूंगा इस सिलसिले में क्या कहते हैं। खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तुराबी साहब, आपने कॉल की। छीवां साहब, मैं गुजारिश करूँ कि मैं समझता हूँ मियाँ साहब के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो इस फ़िरका वारियत पे कंट्रोल करें, इसलिए कि मियाँ साहब के साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन लोगों के बारे में अल ऐलान कहा गया कि तालिबान, लश्कर जंगवी और वो लोग जो हैं उनके वो सरपरस्त रहे हैं और उनके वो सरपरस्त हैं। लिहाजा ये फिर खाते में पड़ेगा मियाँ साहब के, अगर मियाँ साहब इसको कंट्रोल नहीं करते, मियाँ साहब इसकी गिरफ्त नहीं करते। रहे तालिबान, हम कहते हैं कि तालिबान, पूरी दुनिया कह रही है कि तालिबान जो है वो दहशत गर्द हैं, लश्कर जंगवी जो है वो दहशत गर्द है। मलाला को क्या प्रोग्राम किया, मतलब अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ इसलिए वो तालिबान के ख़िलाफ़। आज ही एक प्रोग्राम में हमारे ISI के साबका जो थे वो रईस हमीद गुल साहब, वो किसी हिंदुस्तान की डिबेट में वो बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि तालिबान तो मुसलमान हैं, हम उनके साथ गुजारा कर लेंगे, वो तो मुसलमान हुकूमत होगी। यानी वो ये मतलब जो उनके सरपरस्त थे आज भी वो उन्हें ऑन करते हैं और आज भी वो समझते हैं कि वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए, कोई उनके लिए ख़तरा नहीं है। लिहाजा एक पूरे का पूरा मतलब एक तबका है पाकिस्तान में कि जो तालिबान की सरपरस्ती कर रहा है, उसमें फिर जो है वो मतलब कुछ इस्लामी ममालिक भी ऐसे हैं कि जो उनकी सरपरस्ती करते हैं, और फिर उन्होंने जो मुत्तहिदा दीनी महाज बनाया उसके बारे में भी अब तो वाज़े अखबारात जो हैं वो खबरें जो हैं वो आ रही हैं कि वो लश्कर जंगवी का ही दूसरा नाम है। यानी वो ये वही लोग हैं कि जो बुनियादी तौर पे एक मुतशद्दिद ज़हन के हामिल जो हैं, जिनका मज़हब जो है वो उसकी फ़िक्र जो है वो भी अगर पीछे ले जाएं तो बनी उमैया की फ़िक्र के साथ मिलती है, उनकी फ़िक्र जो है वो हिंदा की फ़िक्र से मिलती है, उनकी फ़िक्र जो है वो यजीद की फ़िक्र से मिलती है, उनकी फ़िक्र जो है वो खारजियों के साथ जो है वो मिलती है, और उसी के डांडे जो हैं वो मिलते मिलते यहाँ तक पहुँचते हैं। और पाकिस्तान की एजेंसियों में बैठे हुए अब भी लोग ऐसे हैं कि जो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ फ़ौज के हवाले से कि फ़ौज जो है उसके बारे में एक राय है कि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की मुखलिस है। उनको चाहिए कि वाक़ई अगर वो पाकिस्तान के मुखलिस हैं तो शिया तो वो लोग हैं कि जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया था, कुर्बानियाँ दी थी, माल दिया था, आज तक खुलूस के साथ किस हद तक गुजारा करेंगे। ये मैं अर्ज़ करूँ आपको, मैं पाकिस्तान में मुझे किसी हद तक खिदमत करने का मौका मिला, एक मौका आएगा कि शिया कौम अपने कायदीन और अपने लीडरों के हाथों से निकल जाएगी। फिर मतलब आज ख़ुद जो लोग एहतजाज करते हैं और आज ख़ुद जो मामलात करते हैं फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। अब तक तो मतलब हमारे कायदीन और लीडरान जो हैं वो उनको रोके हुए हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं जनाब, शमें जो हैं वो जलाते हैं जनाब, जाते हैं जाके धरने देते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, एहतजाज करते हैं। लेकिन अगर इससे मामला आगे बढ़ा, और मैं समझता हूँ कि अब शायद बढ़ जाए, अब किस हद तक लोग जो है वो बर्दाश्त करेंगे। लिहाजा वो लोग कि जो पाकिस्तान के मुखलिस हैं उन्हें सोचना चाहिए कि किसी को दीवार के साथ इस तरह से नहीं लगाना चाहिए कि जिससे फिर वो ऐसे एहतजाज पे उतर आए कि जब जो खुदा न खास्ता नऊज़ुबिल्लाह पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा जो है वो पैदा हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिए भाई और अपना नाम दोबारा बता दें। और हम सबको जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इस्लाम जो है इसमें कहीं पे भी वायलेंस नहीं है, और हम इंशाअल्लाह ताला अपने अहले तशय्युई भाइयों के साथ हैं इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और आपके इस जज्बात की कदर करते हैं। अच्छा मौलाना साहब, एक जो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तो हमारे पाकिस्तान के हालात इंटरनेशनली भी, शाम और इवन यहाँ पे मसाजिद पे हमला होता है, और ये तमाम इस तरह का जो एक नज़रिया है एक शियत के ख़िलाफ़ वो भी यकजा हो रहा है। और जैसे आप इससे पहले फरमा रहे थे कि दुश्मन क्या कर रहा है, उसकी तारीख़, उसकी जो एक मजबूती है वो उस बारे में हम सब जानते हैं।
ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہمارا ایک احتجاج ہے، منظم احتجاج کی انہوں نے بات کی ہے، ایک باور کرانے والی بات کی ہے، تو ہم نے تو یہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ سے لے کے اپنی ایمبیسی سے لے کے اپنے پرائم منسٹر کے سامنے بھی پرامن احتجاج کر لیا، بہت پرامن احتجاج ہوا ہے، کرتے بھی ہیں۔ مجلس یہاں پہ ہماری مذہبی تنظیم ہے مجلس علماء شیعہ، اس نے بھی بہت زیادہ احتجاجات کیے، ہم لوگ مطلب یہاں پہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے بھی احتجاج کیے اور کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب احتجاج جو ہیں وہ بھی اپنا اثر کھو بیٹھے، اس کا بھی کوئی شاید ان کو بھی پتہ ہے احتجاج اور کیا یہ جائے۔ بات بھی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ کہنا کہ اس دہشت گردی کا مرکز جو ہے وہ پاکستان ہے، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم ہے، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے۔ پاکستان اس دہشت گردی کا مرکز نہیں ہے، بلکہ اس کا مرکز کوئی اور ملک ہے کہ جس نے اپنے افراد کو افغانستان میں بھیجا تھا، جس نے اپنے افراد کو پاکستان میں بھیجا اور پاکستانی لوگوں کو خریدا۔ اصل میں مرکز کہیں اور پہ ہے، اور وہ مطلب نقاب اوڑھ کے جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ اب آہستہ آہستہ کھل کے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کہاں سے تربیت ہو رہی ہے۔ اسامہ بن لادن کا تعلق کہاں سے تھا، ایمن ظواہری جو ہے وہ کہاں سے ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ کہاں سے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ ان کے پیسے تھے، اور چند غریب لوگ اور مطلب فسادی لوگ جو ہیں وہ ان کے ہتھے چڑھ گئے پاکستان کے، اور انہوں نے پھر اپنا کام چلانے کے لیے ان کا ساتھ دیا۔ پاکستان سے دہشت گردی جو ہے اس کی ابتدا انہوں نے پاکستان کو یوں سمجھیے کہ تختہ مشق بنایا، پاکستان کو اپنی وہ جگہ قرار دی کہ جہاں سے اپنے ملک میں تو پورا اب یہ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان ملکوں میں بھی معاملات جو ہیں وہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ معاملات جو ہیں وہ خراب بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے اگر انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو نہ روکا۔ اگر دہشت گردوں کی تم سپورٹ کرتے ہو تو وہ تمہیں جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، اور پھر تمہارے اپنے حالات جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے۔ نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان جو ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے، اس لیے کہ دنیا میں واحد ملک پاکستان تھا کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا، محمد الرسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا۔ پاکستان ایک واحد ملک تھا کہ جو ملک ایک نظریاتی مسلمان ملک تھا، اس ملک کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں کی گئیں، اور وہ سازشیں جو ہیں اس میں مطلب کچھ اسلامی ملک جو ہیں انہوں نے سرپرستی کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ طالبان کا تعلق کس کے ساتھ ہے، لشکر جنگی کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اور یہ کہاں سے لے کے کیا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ دینی محاذ والے، متحدہ دینی محاذ والے کون ہیں، ان کی سرپرستی کرنے والے اگر فوج کے سابقہ ہیں یا فوج کے موجودہ ہیں تو وہ کون ہیں، ان سب چیزوں کو مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ واقعا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ کب جا کے یہ مطلب ختم ہوگا۔ پاکستان کے وجود کو خطرہ جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر مخلص ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی اختیار ہے، ویسے تو لگتا یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار کہیں اور ہی ہے۔ ابھی تک میاں صاحب کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مطلب ان کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اگر ان کی گرفت مضبوط ہے تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے دہشت گردی کو مسئلہ بنائے۔ انرجی کا مسئلہ بھی یقیناً بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ مسئلہ تب ہے اگر موجود ہوں گے، تو اگر مر ہی جائیں گے تو پھر انرجی کا کیا مطلب۔ وہ دہشت گردی کو پرائرٹی دیں، اس کو اولیت دیں، اور جب تک مطلب ملک میں امن قائم نہیں ہوگا کسی چیز کی نہ ضرورت رہے گی، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ سدھر سکیں۔ صحیح ہے، بہترین بات۔ ایک اور سوال، جیسے یہ نئی حکومت سے متعلق بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ایک مقصد کے لیے آئی، جسے 11 بجے ہی پتہ تھا کہ میں پرائم منسٹر بن رہا ہوں، جنہوں نے بنوایا، اور وہ ایک مقصد لے کے پلاننگ کر کے کہ یہ شیعہ ٹارگٹ کلنگ کو مزید جو ہے ان دہشت گردوں کو فری ہینڈ دیا جائے۔ اس پر آپ کی دوبارہ رائے لیں گے۔ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ یزدانی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ آپ کا میں عموماً پروگرام دیکھتا ہوں، بہت ماڈریٹ اور بہت اچھا ہوتا ہے آپ کا پروگرام۔ اور ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ جو اگر کوئی ہمارے خلاف بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا ہمارے پر تنقید کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر لے۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے آپ کو کہ 1974 میں جب احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا تو اس وقت خلیفہ نے یہ شیعہ برادری کو یہ کہا تھا بڑا مؤدبانہ طور پر کہ یہ بات یہاں ہم پر نہیں ختم ہوگی، یہ اب تو آپ پر بھی جائے گی، اور شیعہ برادری اگر نیکسٹ ٹارگٹ ہوگی۔
تو اتنی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ بھائی. آپ نے نام تو نہیں بتایا, تو بہرحال انہوں نے یہ پیشن گوئی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پیشن گوئی کی تھی, لیکن اس جو دہشت گردی ہے یا جو بھی پاکستان میں جہاں بھی ظلم ہوا ہے اس کی تو ہمیشہ ہم نے اس کی مذمت کی ہے. وہ یہ تھے کہ جب آمدی جو ہیں ان غیر مسلم قرار دیا گیا تھا تو اس وقت ہمارے علماء بھی ساتھ تھے, اور ہمارے علماء نے بھی وہ دلائل جو ہے وہ دیے, اور مطلب ایک آئینی شکل جو بنی تو اس وقت ان کے احمدیوں کے جو بڑے تھے جنہیں خلیفہ وہ کہہ رہے تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ شیعو تم اپنی بھی خیر مناؤ. یعنی یہ ان کی مطلب ایک ایسی بات تھی کہ جو مزاج ہے نا سلفیت کا یا مزاج ہے وہابیت کا اور ان تکفیریوں کا, اس کے حوالے سے, چونکہ ان کو بھی کافر قرار دیا گیا تھا, اور آج کل مطلب اس وقت بھی شیعوں کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا, تو وہ اس عنوان سے تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جہاں پہ ہمارے دلائل کی بات ہوتی ہے ہم دلائل دیتے ہیں, ہم ملت اسلامیہ کے اس حوالے سے ساتھ تھے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے مطلب ہم کمزور بھی نہیں ہیں مطلب, اور ہمیں کسی کے کافر کہنے سے کوئی مطلب کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, ہمیں ان باتوں سے نہیں گھبراتے. مطلب رافضی اور کبھی کچھ تاریخ میں ہمیں بڑی دیر سے یہ سلسلہ جو ہے وہ کیے کرتے رہتے ہیں, ہمیں ان سے اسلام کی کوئی سند لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے مسلمان ہونے پہ کسی سے کوئی سند نہیں لیتے, ہمیں فخر ہے اپنے اسلام پہ, اور مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا اسلام ہمارا ہے شاید ہی کسی کا ہو نہیں ہے. مطلب ہم اپنے آپ کو اہل بیت رسول کا ماننے والا اور ان کا تابع دار سمجھتے ہیں, تو اہل بیت رسول سے بہتر اسلام جو ہے وہ کس کا ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ خوف نہیں ہے, یہ خطرہ نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم تو ان کو فیس کر سکتے ہیں. ابھی تو ہمارے ائمہ ہماری مطلب جو ہمیں گائیڈ کیا گیا, جو ہمیں مطلب جو مذہب دیا گیا, اس میں صبر و تحمل ہے. ہم عام طور پہ دفاع کرتے ہیں قتل ہو کے, ہماری جو سیرت ہے, لیکن بسا اوقات مراحل ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ پھر خارجیوں کا سر جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ پھوڑنا پڑتا ہے. خارجیوں کے مقابلے میں جہاں ہم قتل ہو کے کربلا جو ہے اس میں اسلام کو قیامت تک باقی رکھتے ہیں, وہاں ہم نہروان میں سب کے سب خارجیوں کو مار کے بھی جو ہے وہ اسلام کو قائم رکھتے ہیں. وہ بھی ہمارے پاس تاریخ جو ہے وہ موجود ہے. لہٰذا یہ مطلب مرحلہ نہ آئے کہ ہمیں وہ والا اقدام کرنا پڑے, ورنہ مطلب ہمیں نہ کسی کا خوف ہے نہ خطرہ ہے, اور وہ تمام امور جو کسی اور کو حاصل ہیں وہ ہمیں بھی حاصل ہیں, ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم تو اپنے ائمہ کی سیرت اور اپنے قائدین کے کہنے کی وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ خاموش ہے. جزاک اللہ. جی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب. کیسے ہیں بھائی؟ جی قبلہ یزدانی صاحب کو بھی آداب ہو. سب سے پہلے تو میں یہ جو ہر روز ہم کرتے ہیں جی کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ تو اب ایک کھیل بن چکا ہے. کرنے والے نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں, ان کو پوری فیسلٹیز دی جاتی ہیں کہ جا کے کہا رہو, تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو ہوتا رہے گا اور ہوتا جائے گا. اس کی سب سے پہلی وجہ میں صرف یہ بتا کہ ہماری اپنی کمزوری اور ہماری اپنی بے اتفاقی ہے. جب ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں, ہمارا اتفاق ہو جائے, تو کسی کی ضرورت نہیں کہ ہمارا کوئی منہ بھی کرے. لیکن بات صرف یہ کہوں گا فروغ بھائی, میں پھر تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ جب ہم کہتے تھے نا یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں, ان کا کوئی مذہب نہیں, ان کا کوئی ملک نہیں, تو مذاق اڑایا جاتا تھا. اور پھر ہم یہ بھی کہتے تھے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں پاکستان میں جہاں پہ ان کو تربیت دی جاتی ہے, ان کے تربیتی مراکز بھی ہیں, تو پھر بھی مذاق اڑایا جاتا تھا. لیکن آج آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ جو لوگ اس وقت ہمدردیاں کر کے اور ووٹ لے کے حکومتوں میں آئے ہیں, آج ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹر تھے اور ہیں اور رہیں گے, اور ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے نا وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور ان کی ہمدردیوں نے, صرف ووٹوں کی حکومت لینے کی ہمدردیوں نے آج پاکستان کو تباہی تک پہنچایا. یہ ان کو ماننا پڑے گا. یہ نہ ان کے دوست ہیں اور نہ کسی اور کے دوست ہیں, یہ صرف اپنی ذات کے دوست ہیں. ان کے آگے نہ اسلام ہے, نہ خدا ہے, نہ انسانیت ہے. لیکن آج جب ان کے گلے میں کپڑا پڑا ہے تو اب انہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون تھے جس کو ہم کہتے رہے, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی پرواہ نہیں کی, کچھ نہیں سوچا. دوسری بات میں یہ کہوں گا فروغ بھائی, آج یہ مولانا یزدانی صاحب بہت پیاری بات کر رہے تھے. بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی, بات تھوڑی سی آگے بھی چلتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جس عدالتوں میں جا کے
آپ اپنی سنوائی نہیں کر سکتے، آپ کی بات سنی نہیں جا سکتی، آپ کی بات پہ آپ کو کسی قسم کا انصاف نہیں ملتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی یہ کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کے لیے یہ سب کچھ تیار کر کے بنا کے آپ کے لیے تیار کر کے ان کو دے رہی ہیں کہ آپ کرو اور ہم آپ کو چھوڑتے جائیں گے۔ ہم اس طرف ڈرتے اس لیے ہیں کہ وہ مقدس گائے بنا کے ہم نے ان کو مقدس گائے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان پہ حرف نہیں آنے دیتے، ان سے بات نہیں کرتے، لیکن چلتا وہاں سے یہ سب کچھ۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا یہ کالی بھیڑیں جو انصاف کے ترازو لیے بیٹھی ہیں، ان کے ڈنڈی بھی جو مار رہے ہیں ان کو بھی پکڑنا ہوگا۔ باقی جہاں تک تعلق ہے ہمارے شیعہ کمیونٹی کا یا شیعہ مذہب کا، وہ تو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک پہ لگاتا ہے کفر کے فتوے، اسلام تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ ان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اسلام جن کا ہے انہی کا ہے، اور اسلام کے لیے جو قربانیاں دیتے آ رہے ہیں دے رہے ہیں، اسلام انہی نے آخر میں بھی بچانا، اور آج بھی بچے گا اور آئندہ بھی بچائے گا، اور یہی بچائیں گے جنہوں نے پہلے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے آج بھی قربانیاں دی ہیں۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ تو ان فتووں سے نہ ہم پہلے کبھی گھبرائے ہیں، نہ اب گھبرائیں گے، نہ آئندہ کبھی گھبرائیں گے۔ اگر کسی کو اپنے اسلام کا اتنا ہی مان ہے نا تو آئیں اور آگے میدان میں بیٹھیں اور کسی جگہ پہ بیٹھ کے مناظرہ کر کے دیکھیں کہ ان کا اسلام یہ ہے کہ نعرہ تکبیر بلند کرو اور گلے کاٹو، ہمارا اسلام یہ ہے کہ سجدے میں سر کٹواؤ۔ یہ فرق ہے آج اسلام کو۔ معجزہ ہے کہ آج یزیدی اسلام اور حسینی اسلام جو ہے نا اس کا فرق نمایاں ہو گیا ہے۔ آج دنیا سمجھے گی اور سوچے گی حسینی اسلام کیا تھا اس وقت اور آج، اور یزیدی اسلام کیا ہے، یہ آج فرق سامنے آ جائے گا۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ محترم نقوی صاحب، گلاسگو سے آپ شامل ہوئے۔ اور کوئی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی مولانا صاحب، یہی جو ہمارے جو مختلف لوگوں کے تاثرات آ رہے ہیں، کچھ اپنے اداروں کی جو کمزوریاں ہیں، کچھ جو بین الاقوامی طور پہ سازش ہے۔ ایک اور کالر ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، اور قبلہ کو بھی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ فاروق بھائی، میں 2 یا 3 باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قبلہ نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب میاں صاحب کے لیے یہ زیادہ اب ضروری ہے کہ ان پہ الزام ہے کہ وہ ان کے سرپرست ہے، تو کیا یہ ہم حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ میاں صاحب اس بات کو اپنے اوپر عیاں کرنے کے لیے نہیں چاہتے تھے کہ ان کا یہ نام ہو کہ وہ ان تکفیریوں کے سرپرست ہیں؟ یہ ہمارے سب پاس اس کا ثبوت تو نہیں ہے، کوئی چاہتے ہی یہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ کسی بھی بے گناہ کا قتل جو ہے یہ ظلم ہے، لیکن میرا سوال اس پر یہ ہے کہ بے گناہوں اپنے بے گناہوں کا قتل کرانا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور دوسری بات کہ اہل سنت کے 50 علماء نے ان کو، اگلے دن آپ نے بھی نیوز میں سنا ہوگا کہ انہوں نے ان کو یزیدی اور تکفیری اور خارجی قرار دے دیا ہے، اور سنت الجماعت اور اہل تشیع جب بات آئی تھی ناموس رسالت کی، ختم نبوت کی، تو سنی اور شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں سے اگر کوئی نکلے گا ختم نبوت سے تو اس کا نہ شیعہ سے رشتہ ہے کوئی، نہ کسی سنی سے ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ایک چیز جو ہم اب دیکھتے ہیں کہ عراق میں بھی شیعہ حکومت ہے، وہاں کیوں یہ ہو رہا ہے؟ ہر طرف ہی یہ ہو رہا ہے، تو ہمارے جو اس وقت لیڈر ہیں ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اور دوسرا میں اتفاق کرتا ہوں قبلہ سے کہ انہوں نے کہا کہ اب قوم اس ناج پر پہنچ چکی ہے کہ شاید وہ اپنے لیڈروں کے ہاتھ سے نکل جائے، تو اب لیڈروں کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ تھوڑی سی اس طرح توجہ کریں کہ اب قوم کے ساتھ مل کر ان کی اس قوم کی پشت بنائی کریں، اور اپنا حق اگر ہمیں ایسے نہیں ملتا تو ہم اپنا حق جیسے حق ہے حق لینے کا اس طرح لے لیں ان سے۔ شکریہ جی، بہت شکریہ جی۔ جان علی شاہ صاحب لوٹن سے آپ شامل ہوئے ہیں اور اپنے خیالات کا آپ نے اظہار کیا۔ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، آج ایک اور سانحہ ہوا کوئٹہ میں، ایک بزنس مین رضا حسین، ان کو 3 افراد سمیت شہید کر دیا گیا، اور یہ واقعہ کوئٹہ کی مسجد روڈ پر فائرنگ کے بعد یہ اطلاعات ملی ہیں، اور کچھ افراد اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، مولانا صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں فاروق بھائی سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ میں جواد بخاری نیو جرسی سے کال کر رہا ہوں۔ جی جواد بخاری میں آپ کی پروگرام مذمت کرتا ہوں، اور اپنا کچھ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کہا ہے بالکل انہوں نے
A1 तजवीज़ पेश किया है और वही पूरा खाका है। और दूसरा, जहाँ तक फौज का तल्लुक है, आप अभी खुद ही बात कर रहे थे मेरे ख्याल में मौलाना साहब के हमीद कुल ऐसे जर्नैल फौज में रह चुके हैं, और क्या आपका ख्याल है कि ये काली दौरे फौज में नहीं छोड़ गए? तो मैंने किताब पढ़ी है पंजाबी तालिबान, उसमें तो सारा जिक्र ही फौज का है कि फौज ही ने इनको बनाया है, फौज ही इनको तैयार करके कश्मीर भेजती है, फौज ही इनको तैयार करके अफगानिस्तान भेजती है, और अब वो जो है फौज के जो है वो हाथ से बाहर हो गए और फौज के सामने भी आ गए और हमें भी मारे हैं। बात तो ये है कि हमें खुद कुछ करना होगा। अब इसका ये तो हो ही नहीं सकता कि अब ये हमारी मदद करेंगे। एक बैन अल-अक़वामी साजिश है जिसके तहत नवाज शरीफ को लाया गया है। बिल्कुल 100% ये सही है, और मैं जो है वो ये कहूँगा कि हमें खुद अपने लिए, जैसे वो मौलाना जवाद नकवी साहब लाहौर वाले, जिनका वो कहते हैं ना कि आप किसी भी भरोसा मत, खुद अपनी हिफाजत खुद करें। साल इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद, मौला अली मदद। जवाद बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, USA से आप शामिल थे। और मौलाना साहब, एक चीज़ के लोगों में, पूरी दुनिया में जहाँ भी मोमिनीन हैं, उनको इस बात की फ़िक्र ज़रूर है, वो इस बात जो भी इश्यूज़ होते हैं उस पर बात करते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं। एक जो जानवी शाह साहब का भी पॉइंट था, और आपने भी जैसे फरमाया कि एक ऐसा वक्त खुदा न खास्ता आ जाए कि जो कौम है वो लीडरों के कहीं से बाहर हो जाए और वो अपने फ़ैसले आप करने लग पड़े, तो उस वक्त फिर जो लीडर्स हैं वो कहाँ खड़े होंगे? वो कौम की ही नुमाइंदगी करते रहेंगे, या वो आगे उनके अगले मोर्चों पे होंगे, या उनका स्टांस क्या होगा? मैं गुजारिश करूं कि बुनियादी तौर पे लीडर जो होता है उसका काम ये होता है कि वो बर वक्त उस वक्त में जो कौम के लिए बेहतर हो सकता है उसकी तशख़ीस करके उसके मुताबिक अपनी कौम को लेके चलें। ठीक है। पाकिस्तान में नकवी साहब भी कह रहे थे, बाकी दोस्त भी, वहदत व इत्तेहाद की इंतहाई ज़रूरत है। जी। जितने भी हमारे रहनुमा हैं पाकिस्तान के, उन सब को चाहिए कि वो 1.5 ईंट की मस्जिद की बजाय कोई एक ऐसा लाया अमल मुरतब करें कि जिसमें सारे मिल जाएं। वो चुदराहटें उस वक्त तक हैं कि जब तक आप कौम में हैं, कौम ही नहीं रहेगी तो चुदराहटें किस बात की रहेंगी, लीडरियाँ किस बात की रहेंगी। और मैं समझता हूँ इंतहाई बदबख्त वो इंसान है कि जो कौम की शहादतों पे और कौम के सरों पे अपनी सियासत को और अपनी लीडरी को और अपनी चुदराहट को चमकाने की कोशिश करे। वाह वाह। इस मौके पे ज़रूरत ये है कि जितने वाक़यात अब तक हो चुके, कौम इनको बर्दाश्त करती रही, बड़े हौसले से लीडरान की बात जो है उसको तस्लीम करते रहे। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय खुद मुत्तहिद हो के एक लाया अमल बनाएं, और एक लाया अमल बना के कोई ना कोई जो है वो उसका हल निकालें कि कौम को किस तरह से लेके जाना है। जब कौमें लीडरों से बददिल हो जाती है तो फिर अनारकी फैलती है, फिर वो मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जाते, फिर ना वो किसी खित्ते के लिए बेहतर होते हैं, ना वो लीडरों के लिए बेहतर होते हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ इस बात की ज़रूरत है कि हम वहदत व इत्तेहाद में करें, वहाँ सिर्फ़ कौम को वहदत व इत्तेहाद का दर्स नहीं देना चाहिए, बल्कि जो रहनुमा हैं उनको भी वहदत, उनको भी इत्तेहाद, और कोई एक नुक्ते पे कोई यकनुकाती एजेंडा जो है वो बनाएं कि इस दहशत गर्दी को ख़त्म किस तरह करना है। खुद अपनी लीडरियाँ ना चमकाएं, खुद अपनी सियासतें जो हैं वो नहीं चमकाएं, बल्कि इस वक्त कौम के हवाले से सोचें। अगर कौम जो है वो जो भी इस वक्त कौम का दिफा करेगा, कौम को सही रास्ता दिखाएगा, कौम के हवाले से सोचेगा, सारी कौम उसका साथ देगी। शिया कौम हमेशा से लीडरों के साथ जो है वो देती रही है और दे रही है। मैं ये समझता हूँ कि वाक़ई ये भी एक मरहला है। मैं तंजीमी तौर पे पाकिस्तान में किसी हद तक काम करता रहा हूँ, मैं उन हवालों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस वक्त वहदत की, इत्तेहाद की, न सिर्फ कौम की बल्कि जो लीडरान हैं उनकी ज़रूरत है कि वो यकनिकाती एजेंडा बनाए कि इस दहशत गर्दी से कैसे बचना है। बाकी मामलात होते रहेंगे, ये जो है वो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात है। बेहतरीन बात मौलाना साहब, और बहुत ही आपकी ज़ुबान से, एक आलिम की ज़ुबान से ये बात सुन के और अच्छा लगा, क्योंकि कॉलर्स का जब भी हम इस तर्ज के प्रोग्राम करते हैं या मज़म्मती बयान करते हैं, लोग आते हैं मज़म्मत करने के लिए,
ایک نقطہ یہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری قیادت ہے، قیادت کی جو کمزوریاں ہیں، آپس میں جو بٹے ہوئے ہونے کی ایک جو نشاندہی نظر آتی الیکشن میں بھی کہ اپنی اپنی اینٹ کی مسجد، اس پر آپ کے جو ریمارکس تھے، اس کا مطلب ہے کہ اب اچھلی سطح تک جو ہے یہ پوائنٹ آف ویو لیڈرشپ تک بھی پہنچ رہا ہے، ان کو اب یہ باور ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اب قوم جو ہے وہ اتنا انتظار نہیں کرے گی، ان کی جو بھی آؤ بھگت یا جو بھی ان کے سب چیزیں چل رہی ہیں، فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، تو وہ اتنی دیر نہیں چلنے والے جب تک اگر انہوں نے قوم کا ساتھ نہ دیا۔ تو ایک عالم کی زبان میں ناظرین ہم جیسے ایک بات کر رہے تھے کہ شاید ہمارا موقف یا علماء کرام کا موقف کوئی الگ ہوتا ہے، لیکن علماء کرام بھی آپ کے موقف کے بالکل ساتھ ہیں۔ اگلے کالر، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جی، آپ لائیو ہیں۔ السلام علیکم جی، ٹی وی سے نہ سنیں، آپ لائیو ہیں۔ وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی محترم، جی لندن سے بات کر رہا ہوں جی، میرا نام توقیر بابر ہے۔ جی توقیر بابر صاحب، ہیلو جی توقیر صاحب، ٹی وی سے نہ سنیں، آپ لائیو ہیں اور جو بھی پیغام ہے آپ لگاتار دیجئے، رکیے۔ میرا پیغام تو نہیں ہے سچ کوئی، میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا مولانا صاحب سے کہ ہمارے اہل تشیع میں جتنے بھی علماء ہیں اور ہمارے جتنے بھی علامہ ہیں، چاہے مجالس میں چلے جائیں یا چاہے خوشی ہو یا غم حسین کا کوئی مجالس ہو، اس میں جب بھی کوئی چیز ڈسکس ہوتی ہے تو ہمیشہ سے یہی چیز کہتے ہیں کہ آپ لوگ آرام اور تحمل اور صبر سے کام لیں۔ آپ دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں یا آل اوور دا ورلڈ جہاں پہ بھی مسلم کنٹریز ہیں، صرف اور صرف اگر کوئی ٹارگٹ ہو رہا ہے تو وہ اہل تشیع ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے صرف میرا سوال یہ ہے کہ اہل تشیع کے علاوہ اور کوئی ایسا انسان یا ایسا کوئی دنیا میں ایسا کوئی اور انسان نہیں ہے جس کو ٹارگٹ کیا جائے، چاہے پاکستان لے لیں، کوئٹہ لے لیں، آپ فلسطین لے لیں، عراق لے لیں، شام لے لیں، وہاں پہ دیکھ لیں، سارے کے سارے اہل تشیع ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی مسلمان کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ تو یہ ایک پری پلانڈ ہے۔ میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ آپ بالکل صبر و تحمل سے ہمیں کام لینا چاہیے، لیکن ہمیں تھوڑا سا آپ اپنی جو کمیونٹی ہے اس کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی کریں کہ ایٹ لیسٹ ایک طرح یونائٹڈ ہو کے کھڑے تو ہوں۔ میں جس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، ہم بیسیکلی پشاور سے ہیں۔ ابھی اگر میں آپ کو اپنی شہادتیں گنوانا شروع کروں تو آپ کا پروگرام کا ٹائم نہیں ہے، روزہ بھی کھلنے والا ہے۔ ابھی جو ریسنٹلی میرے سسٹر کے میرے بہنوئی کو انہوں نے شہید کیا پشاور میں، ڈاکٹر شاہ نواز جی، کیا قصور تھا ان کا؟ جس دن ان کو شہید کیا ہے 3 بجے ان کو 4 بجے وہ شہید ہوئے ہیں اور 7 بجے ان کے گھر میں ٹوئنس بچے پیدا ہوئے ہیں 3 گھنٹے کے ڈفرنس سے، اور 12 سال کے بعد یہ ان کے گھر میں خوشی آئی ہے اور اس سے 3 گھنٹے پہلے ان کے والد صاحب اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو ان کی کیا مطلب کیا قصور تھا ان کا، کیا غلطی تھی ان کی؟ اس طرح میرے چچا تھے تحریک جعفریہ کے جنرل سیکرٹری تھے پشاور میں، آخوندزادہ نور علی، ان کو شہید کر دیا، ان کے بیٹے کو شہید کر دیا۔ تو مطلب ہم تو لڑ رہے ہیں، جب تک ہم بھی لڑ رہے ہیں اور ہمارے آنے والے ہمارے بچے بھی لڑیں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی لڑے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے صرف ان سے کہ ہمیں تھوڑا سا یونائٹڈ ہو کے یہ کہیں کہ یونائٹڈ ہو کے ہم لڑیں، یہ نہیں کہ ہم صرف منہ سے بولیں یا ہم کالم لکھ لیں یا ہم کوئی ایسی چیز کر لیں۔ جب تک ہم یونائٹڈ ہو کے لڑیں گے نہیں، ان کا جواب نہیں دیں گے، وہی بات ہے کہ اینٹ کا جواب ہمیں پتھر سے دینا پڑے گا، پھر ہی کوئی جو ہے وہ اس کا سارٹ آؤٹ سولوشن نکلے گا، ادروائز میرے خیال سے کوئی نہیں نکلے گا۔ بس میں یہی کہنا چاہتا تھا۔ آپ کو بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ توقیر بابر صاحب بہت شکریہ، اور ہم آدھا گھنٹہ جتنی بھی پوری زندگی بولتے رہے، لیکن آپ کی جو مختصر کال ہے، ہم سارے جتنے بھی الفاظ ہیں ہم سب کے الفاظ سے مقدم ہیں، اعلیٰ ہیں۔ مولانا صاحب یہ شہید کے ورثہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت ہے۔ یہ میں عرض کروں فاروق بھائی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چونکہ میں تنظیموں میں پاکستان میں کام کرتا رہا تو میں اس فیملی کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ انور علی اخوندزادہ صاحب ہمارے قریبی دوستوں میں سے تھے اور تحریک جعفریہ کے مرکزی جنرل سیکرٹری تھے۔ بہت نفیس انسان، بہت عظیم انسان تھے انور علی اخوندزادہ، مطلب اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے، اور اس پوری فیملی کو جو شہداء کی فیملی ہے، خالق حقیقی ان کو واقعاً صبر دے۔ یقیناً ان کا خون جو ہے وہ رنگ لائے گا، اور ملت تشیع کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی محفوظ رکھے اور مذہب اہل بیت جو ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ پروان چڑھائے ان شہداء کے صدقے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لیڈران جو ہیں وہ متحد ہوں۔ قوم متحد ہے، قوم جب لیڈران ایک آواز دیں گے تو ساری قوم جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوگی۔ قوم نے کبھی بھی بے وفائی نہیں کی،
یہ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ شیعہ قوم پاکستان کی اتنی اچھی قوم ہے، اتنی وفادار قوم ہے. شہید محمد حسین شاد سے لے کے شہداء کی تعداد جو وہ ضیاء الحق کے خلاف ایجیٹیشن ہوا تھا اسلام آباد میں، اس میں وہ پہلے شہید ہمارے شہید محمد حسین شاد تھے، اور پھر وہ یہ سلسلہ شہادتوں کا شروع ہوا، اور علامہ شہید عارف حسین حسینی کے جو قائد ملت جعفریہ تھے وہ، اور میں اگر شہداء کی تعداد میں بھی گننا شروع کر دوں تو ڈاکٹر نقوی اور پھر ذوالفقار نقوی، اخوندزادہ، اور مطلب ہزاروں کی تعداد میں ہماری جو قوم کی کریم ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور ان شہداء کا خون جو ہے وہ یقیناً رنگ لائے گا. لیکن یہی بات ہے کہ اب تو سمجھنا چاہیے، اب تو ہمیں اس بارے میں خیال آ جانا چاہیے کہ اب ہم تمام تر اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے کسی ایک کو بڑا بنا لیں، کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ جس کے پیچھے لگ کے پوری قوم کو کوئی رائے حل بتائیں. ہر روز کی مذمتی بیان، ہر روز کے احتجاج، ہر روز کے دھرنے، اس سے قوم جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوگی. لیڈروں میں اختلاف ہوا، فلاں کچھ نہیں کرتا، فلاں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ان چیزوں سے بھی بالا تر ہو کے اب تو سب کو کرنا چاہیے. مطلب جتنے لیڈران ہیں ان کو قوم کو کوئی مطلب یہ کہہ دینا کہ جناب آپ احتجاج کر لیں، یہ کہہ دینا کہ جناب آپ جو ہے وہ دھرنا دے لیں. قوم تو آ جاتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے، دھرنا بھی دیتے ہیں، لیکن ان دھرنوں کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے، قوم کو نتیجے کے طور پہ کیا مل رہا ہے، وہ اصل بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے راہبران قوم کے لیے، لیڈران قوم کے لیے، قائدین قوم کے لیے کہ وہ سوچیں کہ قوم کا ہم نے کس نہج پہ لے کے جانا ہے اور کس جگہ پہ جا کے اس کا اختتام ہونا ہے. وہی جو بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب رد عمل کیا کرنا ہے، کیا واقعا ہم اس پوزیشن میں ہیں. میں یہ بھی بات عرض کروں گا کہ بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ شاید ہماری قوم برداشت کرنے پہ پوری طرح آمادہ نہ ہو. اگرچہ اب بھی ہم شہید ہو رہے ہیں، پھر کیا ہوگا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری بھول بھلیاں جو ہیں ان میں پھرنے کی بجائے لیڈر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم کو ہدایت کر دے، قوم کو صحیح رہنمائی کرے. تو سب کو مل کے کوئی ایک ایسا نقطہ، کوئی ایک ایسا راہ حل جو بتانا چاہیے جس کے پیچھے چل کے کم از کم اس کو روکے تو صحیح، کم از کم اس معاملے کو، اس دہشت گردی کو روکا تو جائے. جہاں حکومتیں، جہاں پہ ایجنسیاں، جہاں پہ وہ ہیں وہاں پہ میں سمجھتا ہوں واقعاً یہ بات کسی کالر نے کہی اور میں بھی اس بات سے متفق ہوں کہ اگر ہماری قوم جو ہے وہ واقعاً اس کے راستے میں سد راہ بن جائے تو ایجنسیوں کو بھی خبر ہوگی کہ یہ زندہ ہے، حکومتوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ زندہ ہے. اپنے زندہ ہونے کا اب ثبوت دینا پڑے گا، اور قوم کو، لیڈران کو چاہیے کہ وہ قوم کو کوئی ایسی رہنمائی کریں کہ جس سے یہ بند جو ہے وہ باندھا جا سکے. جس طرح یہ دہشت گرد کھلے عام پھر رہے ہیں، ان کا راستہ روکنے کی کوئی نہ کوئی سبیل جو ہے وہ اب نکالنی پڑے گی. ایک سوال مولانا صاحب میں ایک کالر کو پہلے شامل کر لوں کہ اس کے آگے رکاوٹ کیا ہے، دیوار کیا ہے جو ہمارے جو قیادت کو پتہ کیوں نہیں چل رہا ہے. یہ ان کے سامنے جیسے ہم ہمسایہ ملک کی بات کرتے ہیں، ایران کی بات کرتے ہیں، وہاں کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں کے لیڈرز کی کوالٹیز، لیڈرشپ کس طرح کی جاتی ہے. ہم چلے جاہلوں کو نہ پتہ ہوا، ان کو پتہ نہیں ہے یا کیا مجبوری کیا ہے، اس پر آپ کی رائے ضرور لوں گا. ایک کالر ہیں، ان سے پہلے بات کر لوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب میں برسٹل سے بول رہا ہوں، میرا نام محمد ظفر ہے. میں نے ایک مولانا صاحب کا پروگرام بہت دیکھے ہیں، یہ بہت اچھی اور صحیح بات کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ ہمارے برسٹل میں ایک مسجد ہے، ٹاٹا ٹاؤن ایریا ہے، وہاں کی مسجد کی کمیٹی جو ہے وہ اس کو 10-12 سال ہو گئے وہ الیکشن نہیں کراتے. وہ مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کرتے ہیں کہ الیکشن 2 ماہ کے بعد کرائیں گے، 3 ماہ کے بعد کرائیں گے، پھر مکر جاتے ہیں. کیا ان کو جو پیسے دینے اس کمیٹی کو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ مجھے ضرور صحیح بات بتانا، ٹال مٹول نہ کرنا یا کہہ دینا کہ ہم اس بات پہ نہیں بتا سکتے اس کے متعلق، یا صحیح بتانا پلیز. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بات کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں. جب تک ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے مسجدوں پر، یہاں پر ہمارا اتفاق نہیں ہے تو پاکستان میں ہم کیا کریں گے؟ بڑی مہربانی، شکریہ.
میں نے بہت سارے عالم کو دوسرے چینلوں پر بھی پوچھا اس بات کے متعلق. میں بذات خود سنی ہوں. میں اس بات پہ نہیں جاتا کہ سنی ہوں یا شیعہ ہوں یا کیا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور صحیح بات سننا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. انشاءاللہ صحیح بات ہوگی ظفر صاحب, بہت شکریہ. جی مولانا صاحب, اصل تو ہم آپ کی عادت کی بات کر رہے ہیں, ایک مسجد کی کمیٹی کا کوئی بھی عہدہ ہے ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. وہ بھائی خاص جذباتی ہو کے کہہ رہے تھے, اور مطلب صحیح بات تو یہ ہے کہ جب ہم جن لوگوں کو چنتے ہیں, جب غلط لوگوں کو چنیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. صحیح ہے. اور جھوٹا آدمی جو ہے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں, اگر کوئی وعدہ لا دین لمن لا عہد لا, جو اپنے وعدے کی ایفا نہیں کرتا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. یہ تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. باقی رہا وہاں کی صورتحال, مجھے نہیں پتا کس کمیٹی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور ان کی کیفیت کیا ہے. آپ پیسے دیتے ہیں, پیسے اگر صحیح جگہ پہ لگ رہے ہیں تو مطلب ایک کام کو تو چلتے رہنا چاہیے. مطلب اگر صحیح وہ امام بارگاہ ہے, مسجد ہے, یا کوئی بھی ایک دینی ادارہ ہے, پیسے آپ کے دیے ہوئے اگر صحیح جگہ پہ مصرف ہو رہے ہیں اور دین کی خدمت میں مصرف ہو رہے ہیں تو پیسے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر افراد غلط ہیں تو ان کو ضرور بدلنا چاہیے, اور اس کے بدلنے کے تمام تر طریقے جو ہیں وہ اختیار کرنا چاہیے. جی صحیح ہے, اختیار بھی کرنا چاہیے. بہت شکریہ محمد ظفر صاحب, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا اور آپ مطمئن ہوں گے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب محترم فاروق صاحب. جی محترم خادم حسین صاحب. مولانا صاحب کو بھی سلام. گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے شیعہ قوم میں یہ ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم اس پر کنٹرول کر لیں. یعنی کہ میں اس وقت چھوٹا تھا جب ہم جامعہ مسجد کرشنا نگر میں نماز پڑھتے تھے, اور وہاں کے خطیب صاحب جو تھے اردو سپیکنگ تھے, اور انہوں نے سپاہ محمد بنائی تھی, اور انہوں نے سپاہ صحابہ کو سبق سکھا دیا تھا. لیکن آج وہ جیل میں ہیں. ہماری قوم ان کو بھول چکی ہے. مجھے پتہ چلا کہ وہ جیل میں ہیں, لیکن ہماری قوم ان کو بھول چکی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے میں بھی مجاہد غازی ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ہمت کی ضرورت ہے. باقی جہاں تک یہ نواز شریف علامہ صاحب فرما رہے تھے, تو یہ تو سعودی عرب کے لوگ ہیں, ان سے آپ کیا توقع کریں گے. جزاکم اللہ خیر. شکریہ خادم حسین صاحب, مانچسٹر سے آپ شامل ہوئے. تو ناظرین, پروگرام جاری ہے افطار ہدایت کے ساتھ, اور آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج افطار کا وقت لندن میں 9:27 ہے. چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کی کالز کے ساتھ ہم واپس آئیں گے.